एपिसोड 41। क्लारा अपनी दास्तान सुनाने के बाद एक मर्तबा फिर चेहरे पर हाथ रखकर रोने लगी। मैंने तसल्ली दी, घबराओ मत, तुम हमारे साथ चल सकती हो, हम कोई बुरा सलूक नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस मेरी तलाश में होगी, मैं जेल की अज़ियत बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो, हम भी कोई अच्छा आदमी नहीं है, हमारा ताल्लुक भी जराइम की दुनिया से है। अगर तुम गिरफ्तारी से डरती हो तो जब तक हम हैं पुलिस तुम पर हाथ नहीं डाल सकती। तुम लोग भी मुजरिम हो? वो खौफजदा लहजे में बोली। मुजरिम यहाँ कोई नहीं है, बस लाइन का फ़र्क होता है और हमारी लाइन भी मुख्तलिफ है। बहरहाल तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें अपने साथ शामिल होने पर मजबूर नहीं करेंगे, ना जराइम की तरगीब देंगे और ना ही कोई नुकसान पहुँचाएंगे। तुम अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारने के लिए आज़ाद होगी, हम नहीं चाहते कि तुम इस वीरान सहरा में बेयारो मददगार रह जाओ। वो बेएतमादी के अंदाज में हमारी तरफ देखने लगी, जैसे उसे मेरी बातों पर यकीन ना रहा। उसे शशोपंज में देखकर मरियम बोली, हम तुम्हें अपने साथ चलने पर मजबूर नहीं करेंगे, ये तुम्हारी मर्जी पर मुनहसर है, अगर चाहो तो यहीं रहो। क्लारा ने फिर रोना शुरू कर दिया। आखिरकार वो हमारे साथ चलने पर राजी हो गई और बहुत जल्द हमारे साथ घुल मिल गई। उसके थैले में खुश खुराक और भूख प्यास जाहिर करने वाली टैबलेट्स मौजूद थी और एक छागल में पानी भी था। हम पहले ही नहीं डालते, एक एक बिस्किट और खुश गोश्त के दो दो पार्चे खाकर पेट की आग बुझाई और थोड़ा सा पानी पिया तो जान में जान आई और कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ। इसका क्या होगा? क्लारा ने आर्थर की लाश की तरफ इशारा किया। यू मीन कि हम इसे भी साथ ले चलें? मरियम बोली, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारा मतलब समझ गया, हम इसे यहीं पड़ा नहीं रहने देंगे बल्कि दफन करेंगे। आओ पहले यही काम कर लें। क्लारा और मरियम दोनों उठ खड़ी हुई। हमने आर्थर की लाश को एक पहाड़ी दरार में रखकर ऊपर से पत्थर चुन दिए और यूं उसकी कब्र तैयार हो गई। बादअज़ां उसके लिए दुआ मग़फ़िरत की। इस काम से फारिग होकर नक्शे और कंपास लेकर बैठ गए। मैप रीडिंग में मुझे खासा मलिका हासिल था और मरियम भी खासी महारत रखती थी। चनाचे हमने जल्द मालूम कर लिया कि इस वक्त कोलंबिया के इंतहाई शुमाल में ख़त इस्तिवा पर हैं और शुमाली बहरुल काहिल के साहिलों का फासला हमसे 50 मील के लगभग है, जबकि दूसरी जानिब कोलंबिया के शहर बोगोटो का फासला वहाँ से 1000 मील के करीब था। खुश्की का रास्ता हमारे लिए मुनासिब नहीं रहेगा। मरियम बोली, कोलंबिया के करीब तरीन आबादी भी यहाँ से 700-800 मील सिर्फ कम फासले पर नहीं है, जबकि हमारे पास ट्रांसपोर्ट का कोई इंतज़ाम नहीं है। मुश्किल पुरहबत है, रास्ते अनजान हैं, हमें सतह मुश्किलें पेश आ सकती हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम खुराक का होगा। किसी तरक्की याफ्ता बस्ती में पहुँचने के लिए कमोबेश 1.5 महीना लग जाएगा। उस वक्त तक या तो हम मर कब चुके होंगे और अगर जिंदा बच भी गए ना तो मुर्दों से बदतर होंगे। तुम्हारा मतलब है कि हम शुमाली बहरुल काहिल के साहिलों का रुख करें? हाँ, साहिल यहाँ से 50 मील के फासले पर है। इंसान के फासला तय करने का औसत तकरीबन 3 मील फी घंटा है। अगर दिन भर में 8-10 घंटे सफ़र किया जाए तो 25-30 मील का फासला तय हो जाएगा। इस तरह हम 2 रोज़ तक साहिल पर पहुँच जाएंगे। साहिल तक पहुँचने का कोई मसला नहीं है, सवाल यह कि समंदर में सफ़र करने के लिए ट्रांसपोर्ट का क्या बंदोबस्त होगा और हम किस तरफ जाएंगे। करीब तरीन इलाका शुमाली अमेरिका के पहले मुल्क पनामा का साहिल है। इसके अलावा कोस्टारिका, ग्वाटेमाला और फिर वहाँ से मैक्सिको भी जा सकते हैं। ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट का क्या होगा डार्लिंग? ट्रांसपोर्ट के लिए हम इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते कि किसी बहरी जहाज़ वाले से मदद लें। मसला उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो करने का है और उसके लिए हमें कोई तरकीब सोचनी होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि जहाज़ उस साहिल के करीब से गुजरते हों। बहरी जहाज़ों के रूट्स मुकर्रर होते हैं और वो उन्हीं रूट्स पर चलते हैं, और चूँकि ये गैर आबाद इलाका, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहरी जहाज़ इसके साहिल से करीब से गुजरता होगा। देखो पार्टनर, कोशिश से पहले कयास आराई की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होगा वैसा नहीं होगा, ये बातें क़ब्ल वक्त हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए, वहाँ पहुँचे तो कोई ना कोई सबील भी निकल ही आएगी, वरना वापस आ जाएंगे और खुश्की के रास्ते पर सफ़र करेंगे। इस सूरत में यही होगा कि 1000 मील का फासला बढ़कर 1100 हो जाएगा। ओके डियर, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ऐसा ही सही, हमें अभी रवाना हो जाना चाहिए, यहाँ ठहरने का कोई जवाज़ नहीं है। मरियम तैयार हो गई, क्लारा भी उठ खड़ी हुई। हमारे पास अब काफ़ी सामान हो गया था जिसे बराबर बांट लिया गया। गर्ज हम उसी वक्त शुमाली बहरुल काहिल के साहिलों की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में बेशुमार मुश्किलात पेश आईं जिनका जिक्र गैर ज़रूरी है। एक खुशगवार वाक़या भी पेश आया और वो ये कि फलदार दरख्त दोबारा नज़र आ गए जिनसे भूख प्यास दोनों मिटाई जा सकती थी। चनाचे खुराक का मसला बड़ी हद तक हल हो गया। हमने खूब पेट भर कर फल खाए और आइंदा वक्त के लिए भी बहुत से थैलों में भर लिए। मरियम के अंदाजे के मुताबिक 2 रोज़ के सफ़र के बाद हम मंजिल मकसूद पर पहुँच गए। बहरुल काहिल का ठाटे मारता समंदर हमारे सामने था। हम सबकी खुशी का कोई ठिकाना न था। हमारी कोशिशें बारआवर साबित हुई थीं। दरअसल मैप रीडिंग का फ़न हमारे काम आया और ना जाने कब तक, वरना हम साहिल की तलाश में भटकते रहते।
ہرچند کہ ہم تھکے ہوئے تھے، لیکن جو ساحل قریب آ رہا تھا ہماری رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ہم نے وہاں پہنچتے ہی خود کو ساحل پر لوٹتی ہوئی لہروں پہ گرا دیا۔ ہمارے بدن بہت دنوں سے پانی کو ترس رہے تھے، چنانچہ 2-2.5 گھنٹے تک پانی میں ہم پڑے رہے۔ بعد ازاں مختصر سا کھانا کھایا اور اپنے آئندہ اقدام کے بارے میں غور کرنے لگے، مگر جلد ہی معلوم ہو گیا کہ ہم اپنی جانب سے کوئی کوشش نہیں کر سکتے۔ بہرحال ہم کسی بحری جہاز کے آمد کے رحم و کرم پر ہیں۔ پورا دن گزر گیا مگر کوئی جہاز اس طرف سے نہیں گزرا۔ اگلے دن بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ تیسرے دن دور گہرے سمندر میں ایک متحرک سا نقطہ نظر آیا۔ وہ رہا جہاز! مریم پوری قوت سے چیخ پڑی۔ بلا شبہ وہ جہاز ہی ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کا رخ اسی طرف ہے خوش فہمی پر مبنی ہے۔ علاوہ ازیں جہاز اتنی دور ہے کہ ہم کوئی سگنل بھی نہیں دے سکتے، انہیں اپنی جانب متوجہ بھی نہیں کر سکتے۔ مریم جواب دینے کے بجائے دور تیرتے ہوئے نقطے پر نظر جمائے کھڑی رہی۔ اس کے چہرے پر امید و بیم کی کیفیت تھی، مگر میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ نقطہ قریب آنے کے بجائے آہستہ آہستہ نظروں سے معدوم ہو گیا۔ اگلے روز بھی 2 متحرک نقطے نظر آئے جو یقیناً بحری جہاز تھے، لیکن ساحل کی طرف کسی نے رخ نہیں کیا۔ وہ دور سے نظروں سے اوجھل ہو جاتے اور ہمارے چہروں پر مایوسی طاری ہو جاتی۔ اسی طرح ہمیں ساحل پر قیام پذیر ہوئے پورا 1 ہفتہ گزر گیا۔ اگرچہ خوراک وغیرہ کا مسئلہ درپیش نہیں تھا، ہم مچھلیاں شکار کر لیتے۔ اس کے علاوہ رسدار پھلوں کے درخت بھی قریب ہی تھے اور کلارا کے تھیلے میں بھی خشک راشن کسی قدر موجود تھا۔ لیکن ان تمام سہولتوں کے باوجود غیر یقینی کیفیت میں ہم زیادہ عرصہ وہاں نہیں رہ سکتے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ بحر الکاہل کے اس ویران ساحل پر پوری زندگی جہاز کے انتظار میں گزر جائے گی۔ جہاز کا روٹ ہم سے بہت دور ہے اور وہاں تک پہنچنا یا انہیں متوجہ کرنا ممکن نظر نہیں آتا۔ مریم بولی، بہرحال میرا اندازہ غلط ثابت نہیں ہوا۔ جہاز ہماری نظروں کے سامنے سے گزر ہے، یہ الگ بات کہ ان کا روٹ ساحل سے بہت دور ہے۔ مسئلہ اندازے کے صحیح یا غلط ہونے کا نہیں ہے، سوال یہ کہ موجودہ صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم 10 روز سے ساحل پر جہاز کے انتظار میں ہیں اور اب یہ بات یقینی ہو گئی ہے کہ اس طرف سے کوئی جہاز نہیں آئے گا۔ ہاں، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جہاز خراب ہو کر ساحل کی طرف آ جائے۔ تو ہم کسی جہاز کے خراب ہونے کا کب تک انتظار کریں گے جناب؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ واپسی کا ارادہ ہے؟ چلو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میرا خیال ہے ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ اگرچہ خشکی کا راستہ بہت طویل ہے، لیکن ہم بھی 3 افراد ہیں، مشکلات سے نمٹنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھہرو، میرے ذہن میں ترکیب آ رہی ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ جلدی بتاؤ۔ مریم بےتابی سے بولی۔ سمندر بھی جس مقام سے جہاز گزر رہے ہیں وہ یہاں سے 2-2.5 میل کا فاصلہ ہوگا، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو مشکل حل ہو سکتی ہے اور ہم کسی جہاز میں سوار ہو سکتے ہیں۔ وہاں تک پہنچنا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ظاہر ہم وہاں تک تیر کے نہیں جا سکتے۔ میرے خیال میں کلارا بھی تیرنا نہیں جانتی ہوگی۔ کلارا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں اس وقت گہری سوچ میں گم تھا اور میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ سنو، ایک ترکیب آ رہی ہے میری سمجھ میں۔ ہم کشتی بنا کر وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ کشتی کیسے بناؤ گے؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ دماغ بالکل ٹھیک ہے، اور اسی دماغ سے یہ لاجواب ترکیب سوچی ہے میں نے۔ میں اصل کشتی کی بات نہیں کر رہا، بلکہ کوئی ایسی چیز جو ہمیں وہاں تک پہنچا دے۔ میری اسکیم یہ ہے کہ ہم درختوں کی موٹی موٹی لکڑیاں توڑ کر چارپائی کی شکل کا ایک ڈھانچہ بنائیں گے۔ اس کے درمیان میں اتنی مضبوط شاخیں باندھ دیں گے جو پانی میں ہمارا وزن سہار سکے۔ اس طرح ہم بغیر پایوں کی ایک چارپائی تیار کر لیں گے اور اس پر بیٹھ کر جہاز تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا دماغ تو واقعی چل گیا سکندر۔ سمندر کی تند و تیز لہریں اس چھپر کو الٹ کر رکھ دیں گی۔ ابھی تم نے پوری بات کہاں سنی ہے؟ تمہارا اندیشہ درست ہے، میں نے اس پہلو پر بھی غور کیا ہے اور اس کا حل بھی تلاش کر لیا ہے۔ صورت یہ ہوگی کہ چارپائی کے چاروں کونوں سے وزنی پتھر باندھ کر نیچے پانی میں لٹکا دیں گے۔ اس مقصد کے لیے پیراشوٹ کی مضبوط رسیاں ہمارے پاس ہیں۔ چاروں کونوں سے بندھے ہوئے پتھر چارپائی کے بیلنس کو برقرار رکھیں گے اور یوں سمجھ لو کہ ہم اس کے سہارے تیرتے ہوئے اس مقام تک پہنچیں گے۔ چارپائی اصل ہمیں وہاں نہیں لے جائے گی، وہ تو بس پانی کی سطح پر ٹھہرنے کا ایک ذریعہ ہوگی۔ گڈ، اچھی اسکیم ہے بہت، لیکن پتھروں والی بات دل کو نہیں لگتی۔ ممکن ہے وزنی پتھر چارپائی کو نیچے پانی میں لے جائیں؟ شاید ایسا نہیں ہوگا، اور اگر اندیشہ ہے تو ہم دوسری ترکیب استعمال کریں گے۔ وہ کیا؟ پتھروں کی جگہ موٹی موٹی شاخوں کی گٹری باندھ کر پانی میں ڈال دیں گے۔ مقصد وزن ہے جو پانی کی سطح پر چارپائی کے توازن کو برقرار رکھے۔ یہ ترکیب ٹھیک ہے، آؤ ابھی سے اس پر کام شروع کر دیں۔ مریم اٹھتے ہوئے بولی۔ ہم تینوں درختوں کی طرف چلے گئے۔ چند گھنٹوں میں موٹی پتلی کئی لکڑیوں کا ساحل پر ڈھیر لگ گیا۔ پیراشوٹ کی مضبوط ڈوریاں بہت کام آئیں۔ چند گھنٹوں کی محنت کے بعد ہم نے چارپائی کا ڈھانچہ تیار کر لیا۔ اس کے بعد موٹی موٹی شاخوں کی
गठरी बांधकर चारों कोनों पर मजबूती से लटका दी। उस वक्त दोपहर के 4 बज रहे थे। मरियम का ख्याल था इसी वक्त समंदर में उतरा जाए, लेकिन मैंने इख्तलाफ किया क्योंकि इस वक्त समंदर किसी कदर तूफ़ानी पर था। जो शाम होती जा रही थी, तलातुम में इजाफा होता चला जाता, जबकि हमें पानी में उस वक्त उतरना चाहिए जब समंदर पुरसुकून हो। इसके अलावा आगे जाकर भी मुश्किलात पैदा हो सकती थी और रात हो जाने की सूरत में उन पर काबू पाना मुमकिन न रहता। मरियम ने मेरी राय से इत्तेफाक किया और हमने अगले रोज़ सुबह 9 बजे रवानगी का फैसला किया। बहरुल काहिल के उस साहिल पर वो हमारी आखिरी रात थी। हम रात गए तक बातें करते रहे। क्लारा भी इस दौरान हमसे खूब घुल मिल गई थी, बल्कि यूँ लगता था कि वो हमेशा से हमारे साथ हो। मैंने इस दौरान एक ख़ास बात महसूस की, और वो ये थी कि मरियम मुझे और क्लारा को तन्हा नहीं छोड़ती थी, बल्कि एक किस्म की निगरानी से करती रहती थी। मैं इस बारे में सोचता तो हंसी आ जाती कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। वो मुझ पर किसी किस्म का हक नहीं रखती। मैं अपने तय आज़ाद हूँ, मगर इसके बावजूद उसके अंदर रकाबत का जज्बा पूरी शिद्दत से कार फरमा था। अगले रोज़ हम बेदार हुए तो दिल में एक अजीब सी खुशी थी। 9 बजे के करीब हमने सामान समेटा और उस अनोखी कश्ती को पानी में ले गए। उस वक्त समंदर पुरसुकून था। हम उस वक्त तक चारपाई को हाथों पर उठाए पानी में चलते रहे। तान के चारों कोनों पर बंधे हुए गट्ठों ने समंदर की तय ना छोड़ दी। नीचे वजन होने के बायस चारपाई सतह पर तैरने लगी थी। हम तीनों उचक कर बैठ गए। हमारे वजन से चारपाई थोड़ी सी पानी के अंदर चली गई। हमारा बेशतर वजन पानी पर था। उस ढांचे की हैसियत महज सहारे की थी। 4 घंटे की जान तोड़ जद्दोजहद के बाद हम बिलाखिर उस मकाम तक पहुंचने में कामयाब हो गए जहां से जहाज़ गुजर रहे थे। यह 2.5-3 मील का बहरी सफ़र हमारे लिए एक अजाब से कम न था। ये हम ही जानते थे कि कितनी दिक्कतों के बाद हम उस मकाम तक पहुंचे थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि गर्क होते होते बचे, मगर कुदरत को हमारी सलामती मंजूर थी। हमें यह फिक्र थी कि अगर रात हो गई और कोई बहरी जहाज़ इधर से ना गुजरा तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी, लेकिन बाज़ औक़ात कुदरत भी मदद पर आमादा होती है। हमें समंदर के उस हिस्से में पहुंचे हुए ज़्यादा देर ना गुजरी होगी कि दूर से एक जहाज़ आता नजर आया। जो वो करीब आ रहा था, हमारी खुशी में इजाफा होता जा रहा था। उस वक्त हमारी ज़िंदगी का दारोमदार इसी पर था कि जहाज़ रुक जाए और वो लोग हमें जहाज़ पर चढ़ा लें। जहाज़ 1 फरलांग के फासले पर पहुंचा तो मैं पैराशूट का कपड़ा हिलाकर उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जो करने की कोशिश करने लगा। मरियम और क्लारा भी ऐसा ही कर रही थी और साथ साथ चीख भी रही थी, स्टॉप स्टॉप, प्लीज़ हेल्प। उनकी आवाज़ समंदर की लहरों के शोर में वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी, लेकिन हमारे सिग्नल उन्हें ज़रूर मिल गए, क्योंकि ज़रा देर बाद जहाज़ की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता धीमी होने लगी और उसका रुख हमारी तरफ मुड़ गया। हम भी अपनी सी कोशिश करते हुए जहाज़ तक बढ़ने लगे। बहरहाल जहाज़ जल्दी हमारे करीब पहुँच गया। अर्शे पर 5-6 आदमी नजर आ रहे थे। उन्होंने फौरन रस्सी की सीढ़ी हमारी तरफ फेंकी और हम एक एक करके ऊपर चले गए। हमारी हालत इतनी खस्ता थी कि अर्शे पर पहुंचकर अपनी टांगों पर खड़े ना रह सके। उनमें से 2 आदमी स्ट्रेचर लेकर आए और हमें एक बड़े से कैबिन में पहुंचा दिया। कुछ देर बाद एक डॉक्टर गले में स्टेथोस्कोप डाले अंदर आया। उसने बारी बारी हमारा मुआयना किया, दवाएं तजवीज़ की और करीब खड़े हुए शख्स से बोला, महज थकावट का असर है, ये लोग जल्द ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर की दवाएं इस्तेमाल करने के बाद वाकई हम लोग बहुत जल्द ठीक हो गए और पहली जैसी तवानाई महसूस करने लगे। कुछ देर बाद हमें दूध का एक एक गिलास पेश किया गया, फिर अलग अलग कैबिनों में पहुंचा दिया गया। ये बात मुझे शाम गुजरी, लेकिन चूंकि वो लोग हमारे मौसम थे इसलिए मैं कुछ कह न सका। मैंने सोचा ये भी मुमकिन है कि बड़ा कैबिन हॉस्पिटल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो और छोटे रहायशी कैबिन हो, जिसमें मैं इस वक्त मौजूद था, वो सिर्फ एक ही शख्स के लिए थे। चनाचा मैं मुतमईन हो गया। रात 8 बजे के करीब हमें अपने अपने कैबिनों में ही खाना पहुंचाया गया। काफ़ी दिनों बाद पुरतकल्लुफ़ और लजीज खाना नसीब हुआ था। मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही खा गया। खाने के बाद कॉफ़ी आ गई। जो शख्स ये खिदमत अंजाम दे रहा था, मैंने उससे पूछा, ये जहाज़ कहाँ से आ रहा है? इत्मीनान से सो जाइए, सुबह तमाम बातों को पता चल जाएगा। ये कहकर वो चला गया। मैं उसके रवैये से किसी कदर मुतफक्किर हो गया। उस जहाज़ का माहौल बड़ा ही पुरस्कार और खामोश खामोश सा था। अगर से मुझे अपने घोंसलों की नीयत पर शक करने का कोई हक नहीं था, ताहम मैं उलझन में ज़रूर मुब्तला हो गया। सबसे ज़्यादा ताज्जुब खेज़ बात यह थी कि हमसे अभी तक किसी ने यह नहीं पूछा था कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और समंदर में क्यों भटकते फिर रहे हैं। हमें यह भी मालूम न हो सका कि यह जहाज़ कहाँ से आया है और किस तरफ जा रहा है। ताहम ये बात यकीनी थी कि उसकी पहली मंजिल पनामा होगी और ये कि वो एक छोटा सा माल बरदार जहाज़ है, मगर यह तमाम मालूमात नाकाफ़ी थी। मुरव्वन ग़िज़ा का नशा था या नरम गुदास बिस्तर की वजह से, जो मुझे काफ़ी दिनों बाद नसीब हुआ था, या शायद कॉफ़ी में कोई नशीली चीज़ मिलाई गई थी। बहरकैफ वजह कुछ भी रही हो, खिलाफ मामूल में बहुत जल्द सो गया, वरना मैं इस आलम में अकल के घोड़े छोड़ देता हूँ और सोच विचार का सिलसिला शुरू हो जाता है। आधी रात गुजरी होगी कि यका यके
کرب انگیز چیخ کی آواز سے میں اٹھ بیٹھا۔ میں نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اسی لمحے چیخ کی آواز دوبارہ آئی۔ وہ چیخ مریم کی تھی، کلارا کی یا جہاز پر موجود کسی دوسری عورت کی۔ بہرحال وہ نسوانی چیخ تھی اور قریب ہی کسی کیبن سے بلند ہوئی تھی۔ میں فوراً بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا کیبن کے دروازے سے باہر آ گیا۔ باہر نکلا تو ہر طرف سناٹا تھا اور کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ چیخ کی آواز میرے ذہن کی پیداوار ہو، میں نے خواب میں سنی ہو، کیونکہ باہر ایسی کوئی علامات نہیں تھیں جن سے دل میں تشویش پیدا ہو۔ میں اپنے کیبن کے دروازے پر کھڑا اسی پہلو پر غور کر رہا تھا کہ یک لفظ نسوانی چیخ کی آواز پھر سنائی دی۔ اس بار مجھے آواز کے مخرج کا اندازہ ہو گیا۔ چیخ مجھ سے 20 قدم کے فاصلے پر ایک کیبن سے بلند ہوئی تھی۔ میں تیزی سے اس طرف دوڑا، لیکن میرے وہاں پہنچنے سے قبل ہی کیبن کا دروازہ کھلا اور ایک شخص تیزی سے نکل کر مخالف سمت کو بھاگتا چلا گیا۔ وہ کون تھا یہ مجھے معلوم نہ ہو سکا۔ میری جانب اس کی پشت تھی، میری طرف آنے کے بجائے وہ دوسری طرف نکل گیا تھا۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا کیبن میں داخل ہوا تو کلارا کو سخت متوحش پایا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور لباس ایک دو جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی تیزی سے میری طرف بڑھی۔ وہ شخص، وہ تم اسے پہچان سکتی ہو؟ نہیں، اس نے اپنے چہرے پر رومال لپیٹ رکھا تھا۔ جہاز کے عملے کا آدمی لگتا ہے۔ یقیناً وہ عملے کا ہی کوئی فرد ہوگا، باہر سے کسی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر اب اس کی تلاش میں جانا بے سود ہوگا بالکل۔ شاید اس نے میرے قدموں کی آواز سن لی تھی، اسی وجہ سے بھاگ پڑا، اور وہ یقیناً محفوظ مقام پر پہنچ گیا ہوگا۔ اسی وقت کیبن کے باہر دوڑتے ہوئے قدموں اور تیز تیز بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں باہر نکلا۔ دروازے پر جہاز کے عملے کے تقریباً 1 درجن افراد موجود تھے، جن میں فرسٹ انجینئر، ریڈیو آپریٹر، خلاصی اور مختلف شعبوں میں کام کرنے والے دیگر افراد تھے۔ ان میں مریم بھی شامل تھی۔ میں نے سنگین نظروں سے ان لوگوں کی طرف دیکھا، پھر فرسٹ میٹ کی جانب بڑھا کہ ان لوگوں میں ایک ہی شخص ذمہ دار نظر آتا تھا۔ جناب، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے کسی آدمی نے میری ساتھی پر مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ انتہائی مذموم حرکت ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فرسٹ میٹ کے کچھ کہنے سے قبل ہی مریم بول پڑی۔ ہم نے جہاز پر اس لیے بنا لی تھی کہ یہاں تحفظ ملے گا، سکون حاصل ہوگا۔ ہم اس شرمناک واقعے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں سخت شرمندہ ہوں، فرسٹ میٹ نے متاثر لہجے میں کہا۔ بہرکیف اس شخص کا سراغ لگانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ کلارا سے بولا، مس، کیا آپ اس شخص کو پہچان سکتی ہیں؟ میرا نام کلارا ہے۔ میں گھبراہٹ میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکی، یوں بھی اس نے اپنے چہرے پر رومال باندھ رکھا تھا۔ ہم کیپٹن سے ملنا چاہتے ہیں، براہ کرم ہمیں ابھی ان کے پاس لے چلیے، مریم نے خشک لہجے میں کہا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ اس قسم کی شکایت نہیں ہوگی، فرسٹ میٹ نے کسی قدر عاجزی سے کہا۔ آخر آپ ہمیں کیپٹن سے ملنے کیوں نہیں دیتے؟ کیپٹن رویش کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چند روز قبل اس پر دل کا دورہ پڑا تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آج کل وہ مکمل طور پر ریسٹ کر رہا ہے۔ اسی وقت عملے کا ایک شخص فرسٹ میٹ کے قریب آیا اور اس کے کان میں کچھ بولا۔ فرسٹ میٹ فوراً سے چلا گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس نے واپس آ کر اطلاع دی کہ کیپٹن نے ہم لوگوں کو اپنے کیبن میں طلب کر لیا ہے۔ ہم تینوں اس کی معیت میں ایک جانب چل دیے۔ کچھ دیر بعد ہم لوگ ایک کیبن کے دروازے پر پہنچے۔ پہلے فرسٹ میٹ اندر گیا، جلدی اس نے کیبن کے دروازے سے سر نکالا اور ہمیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ہم تینوں اندر داخل ہو گئے۔ کیبن کافی کشادہ اور خوب آراستہ تھا۔ وسط میں ایک بیڈ پڑا تھا جس پر ایک طویل قامت نیگرو تکیوں کے سہارے نیم دراز تھا۔ اس نے باری باری ہم تینوں کو دیکھا۔ کلارا پر اس کی نظریں جم گئی۔ وہ کچھ دیر اسے گھورتا رہا، پھر ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے جہاز میں تم لوگوں کی آمد کا پتہ چل گیا تھا۔ میرا نام روش ہے، میں اس جہاز کا کپتان ہوں۔ ہم چلی سے آ رہے ہیں اور پاناما، کوسٹاریکا اور گوئٹیمالا سے ہوتے ہوئے میکسیکو جائیں گے، وہی ہماری آخری منزل ہے۔ تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور سمندر میں کیوں بھٹک رہے تھے؟ کیپٹن روش بہت اختصار پسند معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ دیا تھا، بہت کچھ پوچھ لیا تھا۔ اس کی تیز اور سوالیہ نظریں میرے چہرے پر جمی تھیں اور مجھے فوری طور پر اس کو جواب دینا تھا، ایسا جواب جس سے وہ مطمئن ہو جائے۔ ہم ہندوستان سے آئے ہیں، میرے بجائے مریم بولی۔ ہم مہم جو لوگ ہیں یہاں خزانے کی تلاش میں آئے تھے، مگر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ حالات نے ہمیں سمندر میں دھکیل دیا۔ ہم بہت مشغول ہیں آپ کے کہ آپ کے آدمیوں نے ہمیں بچا لیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں شکایت بھی ہے۔ کیسی شکایت؟ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جناب، میں بولا۔ جہاز کے عملے کے کسی فرد نے ہماری ساتھی پر مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے اڈگر کی زبان اس بات کا پتہ چل گیا تھا۔ مجھے افسوس ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ میرے اسٹاف کے کسی آدمی نے یہ حرکت کی ہوگی، کیپٹن نے کہا۔ مسٹر روش، آپ کو اپنے آدمیوں پر ضرور اعتماد ہوگا اور آپ کو اس بات کا بھی ضرور یقین ہوگا کہ گہرے پانیوں میں باہر سے کوئی آدمی نہیں آ سکتا۔
ہاں، ہمیں یہ بات تسلیم کرنا ہوگی کہ وہ اسٹاف میں سے کوئی آدمی ہے۔ بہرکیف میں اس افسوسناک واقعے کی سختی سے چھان بین کروں گا اور اس کو عبرتناک سزا دوں گا، بلکہ اسٹاف سے نکال کر سروس ختم کر دوں گا۔ میں نے اپنے ساتھ کوئی خراب آدمی کبھی نہیں رکھا۔ مریم نے کہا، ہمیں آپ کی بات کا یقین ہے اور ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری جان بچائی، مگر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ شخص دوبارہ حملہ آور نہیں ہوگا؟ آپ کو اس بات کا یقین کیوں ہے کہ وہ ضرور حملہ آور ہوگا؟ کیپٹن کے لہجے میں ہلکی سے ناراضگی آ گئی۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ میرے علم میں آ گیا ہے تو وہ دوبارہ اس کی جرات نہیں کرے گا۔ آج میرے آرام کا آخری دن ہے، کل میں خود اس معاملے میں دلچسپی لوں گا۔ میں خاموش ہو گیا۔ مریم نے بھی کوئی بات نہیں کی، جبکہ کلارا نے شروع سے گفتگو میں حصہ نہیں لیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ گفتگو کس طرح آگے بڑھائی جائے۔ آخر کیپٹن نے یہ مشکل حل کر دی۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا نوجوان۔ سکندر۔ مہم جوئی کا بہت شوق ہے؟ جی ہاں، ایڈونچر میری ہابی ہے۔ یہ خواتین بھی ایڈونچر پسند کرتی ہیں؟ جی ہاں، یہ میری ساتھی ہیں مریم اور یہ کلارا ہے۔ خوب، بہت خوب، بہت بہادر معلوم ہوتی ہے خواتین۔ خیر، ہمارا جہاز میکسیکو جا رہا ہے، تم لوگ جاؤ گے؟ ہم بھی میکسیکو ہی چلیں گے، وہاں سے وطن روانہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مگر تمہارے پاس کرائے وغیرہ کے لیے پیسے تو نہیں ہوں گے؟ مجھے فوراً $10 ملین کا خیال آ گیا جو ہمارے پاس ایک تھیلے میں محفوظ تھے، اور یہ ہماری خوش نصیبی تھی کہ ان لوگوں نے ہماری تلاشی نہیں لی تھی، ورنہ عین ممکن تھا کہ وہ رقم پر قبضہ کر لیتے اور ہم تینوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیتے۔ $10 ملین کی رقم بہرحال اہمیت رکھتی ہے، اور اس کے حصول کے لیے 3 آدمی تو کیا 3 درجن افراد کو بھی ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے۔ رقم کا واقعی ہمارے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے ملک کے سفارت خانے سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا۔ بہرحال میں بھی تم لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں، اتنی رقم فراہم کر دوں گا کہ اپنے وطن تم لوگ واپس پہنچ سکو گے۔ اس پرخلوص پیشکش کا بہت بہت شکریہ کیپٹن، یہی آسان کچھ کم نہیں ہے کہ آپ نے ہماری جان بچا دی۔ وہ تو ایک انسانی فرض تھا، میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے جناب۔ اس مرتبہ مریم بولی، ہم آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتے، ظاہر ہے آپ کو ایک تنخواہ ملتی ہوگی جو مقررہ ہوگی، آپ کے اپنے اخراجات ہیں، جبکہ 3 افراد کے کرائے کی رقم بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیپٹن حسن، میں اس جہاز کا کیپٹن ہی نہیں مالک بھی ہوں، جتنا بھی کرایہ ہوگا میں ادا کر دوں گا۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، غالباً آپ کے پاس اور بھی جہاز ہوں گے؟ نہیں، یہ ایک ہی جہاز ہے، البتہ موٹر بوٹس کافی تعداد میں ہیں۔ غالباً آپ کا تعلق چلی سے ہے؟ ہاں، ماؤنٹین ایک مال بردار جہاز ہے اور میری فرم کا نام روش شپنگ کمپنی ہے۔ جہاز پر شاید مچھلی لدی ہوئی ہے نا؟ مریم نے کہا، کبھی کبھی مچھلی کی بو کا بھپکا آ جاتا ہے ناک تک۔ آپ نے صحیح اندازہ لگایا خاتون، اگرچہ ہم نے اس بات کے بہت زیادہ انتظامات کیے ہیں کہ مچھلیوں کی ناگوار بو باہر نہ نکلے، لیکن کبھی کبھار کسی ضرورت کے تحت اسٹور کا دروازہ کھولنے سے بو کا بھپکا جہاز میں پھیل جاتا ہے۔ اپنی بات ختم کر کے کیپٹن فرسٹ میٹ سے بولا، یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں، ان کا خیال رکھا جائے اور آئندہ کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ ملے۔ میں سمجھ گیا کہ کیپٹن ہمیں رخصت کرنا چاہتا ہے، چنانچہ ہم تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیپٹن بولا، آپ لوگ اطمینان سے سو جائیے، صبح میں اس شخص کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کروں گا جس نے اس لڑکی پر مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیپٹن کے کیبن سے نکل کر ہم تینوں اپنے اپنے کیبنوں میں آ گئے۔ کیپٹن کی شخصیت میری نظروں میں کافی پیچیدہ تھی، اگرچہ اس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، انتہائی مخلص، بے درد اور انسان دوست آدمی معلوم ہوتا تھا، لیکن مجھے اس کی شخصیت میں بے شمار راز پنہاں نظر آتے تھے۔ ہو سکتا ہے اس میں میری پرتجسس طبیعت کا دخل رہا ہو۔ بہرحال ایسی کوئی بات ضرور تھی جو اس کی شخصیت کو مشکوک بنا رہی تھی۔ اگلی صبح ہم تینوں یکجا ہوئے اور میں نے مریم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو اس نے بھی میری تائید کی۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، کیپٹن کی چکنی چپڑی باتیں خالیہ ذلت نہیں ہیں، تاہم اس پر تم کس قسم کا شبہ کرتے ہو سکتا ہے اس جہاز پر اسمگلنگ کا سامان لدا ہو، مگر اس نے تو کہا تھا کہ جہاز پر مچھلیاں لدی ہوئی ہیں۔ مریم بولی، یہ بات ہم نے بھی محسوس کی ہے، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ مچھلیوں کے ڈھیر میں منشیات کی پیٹیاں چھپی ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہارا خیال درست ہو، لیکن یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، جبکہ سوچنے کی بات ہے کہ کیپٹن ہمارے حق میں کیوں ضرر رسا ثابت ہو سکتا ہے۔ فی الوقت اس سلسلے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کیپٹن سے یہ ہماری پہلی ملاقات تھی اور اس جہاز پر ہم نے پہلی رات گزاری ہے۔ آہستہ آہستہ حالات سامنے آتے جائیں گے، اس کے لیے ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنا ہوں گی اور ہمہ وقت گرد و پیش سے باخبر رہنا ہوگا۔ اگر وہ واقعی شریف آدمی ہے تو ہمیں کوئی اندیشہ نہیں، بصورت دیگر ہمیں خطرے کے لیے خود کو تیار رکھنا ہوگا۔ فکر مت کرو، ہم اتنی آسانی سے اس کے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ کلارا، تم سناؤ، رات تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟
مریم نے کلارا سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کس طرح کمرے میں داخل ہوا، میری آنکھ کھلی تو وہ مجھ پر جھکا ہوا تھا۔ تم نے کیبن کا دروازہ بند نہیں کیا تھا؟ کیا تھا، شاید وہ پہلے سے کیبن میں موجود تھا یا پھر کسی صورت اس نے دروازہ کھول لیا ہوگا۔ میں نے کہا، آج سونے سے پہلے اچھی طرح چیک کر لینا، بلکہ میں خود تمہارے کیبن کی تلاشی لوں گا اور رات کو بھی نگرانی کروں گا۔ اگر وہ دوبارہ آیا نا تو میرے ہاتھوں بچ نہیں سکے گا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ ضرور آئے گا؟ مریم نے پوچھا۔ یقین اور شبے کی بات نہیں ہے، ہمیں اپنی طرف سے چوکس رہنا چاہیے۔ ہاں تم یہ بتاؤ کہ میکسیکو پہنچنے کے بعد ہمارا کیا پلان ہوگا؟ میکسیکو پہنچ کر وطن واپسی۔ میں تھک گئی ہوں، اب کچھ آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میں تمہاری رائے سے اتفاق کرتا ہوں، تقریباً آدھی دنیا چھان ماری ہوگی ہم نے اب تک۔ خیر، اب مسئلہ یہ ہے کہ $10 ملین کسٹم والوں کی نظروں سے بچا کر کیسے لے کر جائیں گے؟ میرے ذہن میں بھی یہی خیال آیا تھا، مگر یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ماؤنٹین مسافر بردار جہاز نہیں ہے، چنانچہ کسٹم کی پابندیوں کا مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا۔ علاوہ ازیں ہمیں فوری طور پر جہاز سے باہر بھی نہیں جانا، بلکہ ہم چند روز بعد نکلیں گے جب جہاز انلوڈ ہو چکا ہوگا۔ یوں بھی عملے کی جانچ پڑتال پر کچھ زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ تم کہاں جاؤ گی کلارا؟ میں نے بھی سلسلے میں کچھ سوچا نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہاں جاؤں۔ اپنے وطن جانا چاہتی ہوں، وہاں تو پولیس میری منتظر ہوگی، شاید اب میں کبھی سنگاپور نہ جا سکوں۔ کاش میں نے سپنام سے پہلے انجام پر بھی نظر رکھی ہوتی۔ لندن کی پولیس بھی تو تمہاری تلاش میں ہوگی، تم تو وہاں بھی نہیں جا سکتی۔ مریم نے کہا، مجھے اس بات کا احساس ہے۔ کلارا رونے لگی۔ تم لوگوں نے میرے ساتھی کو مار کر اچھا نہیں کیا۔ دیکھو لڑکی، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ بہرحال اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ چل سکتی ہو، یہ جبر نہیں، پیشکش ہے۔ یہ بات میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہم لوگ کچھ زیادہ نیک نام نہیں ہیں، ہمارا تعلق جرائم کی دنیا سے ہے۔ اب یہ بات تمہاری مرضی پر منحصر ہے کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ یا شریفانہ زندگی بسر کرو۔ مجھے جرائم سے کبھی دلچسپی نہیں رہی۔ میں ریڈگو سے جنون کی حد تک محبت کرتی تھی اور اس کی خوشنودی کی خاطر ہائی جیکنگ کے پروگرام میں حصہ لیا تھا، ورنہ مجھے دولت کا قطعاً لالچ نہیں ہے۔ میں ایک پرسکون زندگی بسر کرنا چاہتی تھی، مگر اس جرم نے میرے مستقبل کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تم شریفانہ زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ ہاں، مجھے جرائم سے کوئی رغبت نہیں ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، مریم پر تصور لہجے میں بولی۔ ایک عورت کا اصل مقام اس کا گھر اور اصل کام اس گھر کی آبیاری ہوتی ہے۔ ایک ایسا پرسکون گھر جہاں ایک باوقار شوہر ہو، ہنستے مسکراتے بچے ہوں اور ماحول میں ان کی کلکاریاں گونجتی ہوں۔ میں نے چونک کر مریم کی طرف دیکھا، اس کے لہجے میں ایک عجیب سا کر محرومی اور شکستہ دلی تھی۔ تم ابھی کم عمر ہو اور تمہارا فیصلہ بر وقت ہے، ورنہ جرائم کی دنیا ایک ایسی دلدل ہے جس میں دھنس جانے کے بعد آدمی مشکل سے باہر نکلتا ہے۔ خیر، اگر تم چاہو تو امریکہ کے کسی شہر میں بس جاؤ، ہم تمہیں کافی رقم دیں گے۔ $10 ملین میں آخر تمہارا بھی حصہ ہے۔ میں سوچ کر جواب دوں گی، ہو سکتا ہے کہ میں میکسیکو میں ہی ٹھہر جاؤں، وہاں میرا ایک کزن امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہے۔ خیر چھوڑو ذکر کو، یہ بتاؤ $10 ملین کی رقم کہاں رکھی ہے؟ مریم نے مجھ سے پوچھا۔ میرے کیبن میں ہو سکتی ہے۔ میرا مطلب ہے غیر محفوظ تو نہیں ہے نا؟ کوئی شخص بھی کیبن میں داخل ہو سکتا ہے، پیسے کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ بھائی اب اتنی بڑی رقم کو میں جیب میں ڈال کر تو نہیں پھر سکتا نا، کیبن میں ہی رکھ سکتا تھا، سو اپنی دانش نے حفاظت سے رکھ دیا ہے۔ دراصل کیبن کے اوپری حصے میں بطور اسٹور ایک مچان سا بنا ہے، میں نے وہیں پر تھیلا رکھ دیا ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ عملے کا کوئی شخص مچان پر نہیں جائے گا؟ مچان تاریک ہے، وہاں ایسی کوئی بھی چیز موجود نہیں جس کی کسی کو ضرورت پڑ سکتی ہو۔ آئی تھنک وہ جگہ کافی محفوظ ہے، اوپر کوئی نہیں جائے گا۔ اگر تم کہہ رہے تو ٹھیک ہی ہوگا، مریم غیر مطمئن لہجے میں بولی۔ بہرحال رقم کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے، تم زیادہ تر اپنے کیبن میں رہا کرو، تمہاری عدم موجودگی میں بھی نظر رکھوں گی، آئندہ ہماری نشستیں وہیں ہوا کریں گی۔ میں اٹھ کر اپنے کیبن میں آ گیا، میں نے جیبی ٹارچ نکالی اور مچان پر چڑھ گیا۔ ڈالرز کا تھیلا اپنی جگہ موجود تھا، مجھے مکمل یقین نہ ہوا، جلدی سے تھیلا کھول کر اندر کا جائزہ لیا، رقم تھیلے میں موجود تھی۔ میں مطمئن ہو کر نیچے اتر آیا۔ شام کو مجھے کیپٹن نے اپنے کیبن میں طلب کیا، میں وہاں پہنچا تو وہ بیٹھا سوپ پی رہا تھا۔ اس نے مجھے بھی آفر کی، مگر میں نے کافی پینا پسند کیا۔ مسٹر سکندر، میں نے سراغ لگانے کی بہت کوشش کی، مگر افسوس کہ اس شخص کا کچھ پتہ نہیں چل سکا جس نے تمہاری ساتھی پر مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے ہر فرد سے فرداً پوچھ گچھ کی ہے، عملے کے تمام افراد کا ریکارڈ چیک کیا، مگر ایسی کوئی بات معلوم نہیں ہوئی جس سے کسی کو مشتبہ سمجھا جا سکے۔ مجھے آپ کی ذات اور آپ کی کارروائی پر مکمل اعتماد ہے، لیکن حقیقت بھی آپ کے سامنے ہے کہ کسی نہ کسی شخص نے اس جرم کا ارتکاب ضرور کیا ہے۔ میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، یقیناً ایسا ہوا ہے اور میں اس شخص کو تلاش کر کے رہوں گا۔ شکریہ، مجھے آپ کی ذات سے یہی امید ہے۔
شکریہ کی اس میں کوئی بات نہیں، اور ہاں، تمہیں کوئی اور تکلیف تو نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں جناب، ہم لوگ بہت آرام سے ہیں، اور میں اس کے لیے آپ کا بےحد مشکور ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی وساطت سے ہمیں نئی زندگی ملی ہے، ورنہ سمندر میں اب تک ہم بڑی مچھلیوں کا فضلہ بن گئے ہوتے۔ مہم جوئی کے علاوہ تمہارے کچھ اور مشاغل بھی ہوں گے؟ کیپٹن نے یہ سوال کرنے کے بعد غور سے میری طرف دیکھا۔ میں اس سوال کے لیے تیار نہیں تھا، اور اپنے مشاغل کی تفصیلات کسی بھی لحاظ سے نہیں بتا سکتا تھا اسے۔ یہ بات بھی آیا تھی کہ مشاغل سے اس کی مراد پروفیشن ہے۔ میں گریجویٹ ہوں اور ایک بڑی فرم میں سیکرٹری کے عہدے پر کام کر چکا ہوں۔ کس کا سیکرٹری؟ مینیجنگ ڈائریکٹر کا۔ گڈ۔ وہ خوش ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے تمہیں دفتری امور کا بہت تجربہ ہوگا۔ مجھے بھی ایک ایسے ہونہار نوجوان کی ضرورت تھی جو دفتری امور سے واقفیت رکھتا ہو اور ہمہ وقت میرے ساتھ رہ سکے۔ اگر تم پسند کرو تو میں اس کی پیشکش کر سکتا ہوں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اتنی جلدی مجھے ملازمت کی پیشکش کر دے گا۔ میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ کیپٹن دوبارہ کہنے لگا، میں $1500 ماہوار تنخواہ دوں گا، اس کے علاوہ رہائش، خوراک اور طبی سہولت مفت۔ دیکھیں جناب، میں ملازمت کی غرض سے نہیں نکلا تھا، تاہم آپ کی پیشکش پر میں بےحد مشکور ہوں کہ مجھے اپنے اس قابل میں سمجھا۔ بہرحال اس سلسلے میں سوچنا ہوگا، اور میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں گا۔ ضرور ضرور، تم پابند نہیں ہو، اپنی مرضی کے مالک ہو۔ اچھی طرح غور کر لو، اس کے بعد جواب دے دینا۔ کیپٹن سے ملاقات کر کے میں اپنے کیبن میں پہنچا تو مریم کو وہاں موجود پایا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولی، میں نے چیک کر لیا ہے، رقم واقعی محفوظ جگہ پر ہے، وہاں کسی کی نظر نہیں جا سکتی، بجز اس کے کہ کسی کو رقم کی موجودگی کا علم ہو اور وہ تلاش کرتا ہوا مچان تک پہنچ جائے۔ بہرحال تم بھی وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہا کرو، خصوصاً جب باہر سے آؤ اس کے فوراً بعد۔ تم یہاں کب سے بیٹھی ہو؟ بہت دیر ہو گئی تھی۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ کیپٹن کے پاس۔ کیوں؟ اس نے خود بلایا تھا۔ پھر کیا باتیں ہوئی؟ وہ مجھے ملازمت کی پیشکش کر رہا ہے۔ کیسے ملازمت؟ بطور سیکرٹری۔ میں اب بھی کچھ نہیں سمجھی۔ میں نے اسے پوری بات سمجھا دی۔ مریم کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ اس نے اٹھ کر کیبن کا دروازہ بند کیا اور میرے قریب آ کر رازدارانہ لہجے میں بولی، اس کی یہ پیشکش خالیہ ذلت نہیں ہے، ہمیں سوچنا ہوگا کہ وہ اس سے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حقیقت ہے کہ اس کی شخصیت میری نظر میں اب اور بھی مشتبہ ہو گئی ہے۔ کوئی بھی آدمی کسی شخص کو اتنی جلدی اتنی اہم ملازمت نہیں دے سکتا۔ تمہارے خیال میں کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہی تو غور کرنے کی بات ہے۔ میرے خیال میں تم اس ملازمت سے انکار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ میں چونکا۔ کوئی زبردستی نہیں ہے، کیپٹن نے خود یہ بات کہی ہے کہ میں اس کی پیشکش کو قبول کرنے کا پابند نہیں ہوں۔ اس نے مجھے سوچنے اور مشورہ کرنے کا موقع دیا، وہ مجھے مجبور نہیں کر سکتا۔ بات اسی طرح کی جاتی ہے، اس کی پیشکش کو حکم تصور کرو، وہ تم سے کوئی اہم کام لینا چاہتا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو میں انکار کر دوں گا۔ نہیں، اس کی پیشکش قبول کر لو۔ مریم نے میرا ہاتھ دبا کر کہا، پر کیوں؟ مصلحت اسی میں ہے، کیپٹن روش کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے قریب رہو گے تو بہت سی باتیں معلوم ہوں گی، بہت سے رازوں سے پردہ اٹھے گا، کیپٹن کے عزائم کا پتہ چلے گا۔ بات تو تمہاری معقول ہے، لیکن میرا خیال ہے فوری فیصلہ کرنے کے بجائے چند دن غور و فکر میں گزارے جائیں تاکہ صورتحال مزید واضح ہو جائے۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ خیر، اب میں چل رہی ہوں، مزید گفتگو صبح ہوگی، مگر بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہم جال میں پھنسے پرندے کی طرح ہیں۔ میری چھٹی اس احساس دلا رہی ہے کہ کسی بھی وقت کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ مریم کے جانے کے بعد میں ایک مرتبہ پھر نئے پیدا شدہ حالات پر غور کرنے لگا۔ مریم کی بات دل کو لگتی تھی۔ کیپٹن کی اس پیشکش میں کوئی راز ضرور پنہا تھا۔ پہلے ہی دن کسی اجنبی کو بلا تحقیق و تصدیق کے ایک اہم عہدہ دینا خاصا حیرت ناک امر تھا۔